अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ड्रोन लीक्स के मामले पर हुकूमत ये कह रही है कि ये मामला खत्म हो गया। अपोजिशन ये कहती है कि ऐसा नहीं है, तराजात अब भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तो गुज़िश्ता रोज़ी इस मामले के हल को जो है वो मुस्तरद कर दिया था। आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी कहा कि बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात नहीं मिले और अपोजिशन मुतमईन नहीं है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम हाउस की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन और उस पर रद्द-ए-अमल में आने वाली ट्वीट के बाद सिविल और अस्करी क़यादत में एक तसादुम की फिजा बनी हुई थी, जो कि किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी। ट्वीट से पहले जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन ट्वीट के बाद हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया वो काबिल तारीफ भी है। एक तो मियां नवाज शरीफ जो कि खुद जलसे करते रहे इस दौरान, उन्होंने इस मामले पर कोई बात नहीं की। दूसरा, ना ही वफाकी वज़रा और दीगर नुमाइंदगान की जानिब से कोई ऐसा बयान दिया या रिमार्क्स आए जो कि इस मसले को और ज्यादा खराब कर सकते थे। इस चीज का क्रेडिट उन्हें जरूर जाना चाहिए। एक और कामयाबी जो इस मामले में मुस्लिम लीग नून को मिली वो मरीम नवाज के हवाले से थी। इस इशू पर जो क्यास आराइयां हो रही थी उनमें इस मामले का ताल्लुक जो था वो मरीम नवाज से जोड़ा जा रहा था। ताकि डीजी ISPR से भी जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने भी मरीम नवाज का कोई जिक्र नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के लिए ये इस हवाले से भी अच्छी खबर है कि मरीम नवाज उनका सियासी मुस्तकबिल है और दोनों बड़े तनाज़ात में, पहले पानामा वाला और अब ये ड्रोन लीक्स वाला, मरीम नवाज के साथ वो नहीं हुआ जो अपोजिशन चाहती थी। मगर कुछ सवालात अभी भी जवाब तलब है। वो कौन से सवालात हैं? उनमें सबसे पहला तो ये कि ये मामला जो है, इस मामले में जिस ट्वीट का जिक्र था, जो ट्वीट आई थी, वो ट्वीट आखिर आई क्यों थी? ये अभी तक ऐसा मामला है जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है। दूसरा ये कि इस मामले के हल से अपोजिशन जो है वो मुतमईन क्यों नजर नहीं आती? सिविल मिलिट्री की आदत में मामला हल हो गया, इस पर सबको खुश होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इस पर बड़ा मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखती है। ऐसा क्यों है? तीसरा यह कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, क्या ऐसे वक्त में सिविल और अस्करी क़यादत जो हमारी है वो किसी भी लड़ाई की मुतहम्मिल हो सकती है? और चौथा कि अगर आगे कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस तनाव से किस तरह से बचा जा सकता है? एक और खबर जिस पर आज प्रोग्राम में बात करूंगा, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, वो ये कि सज्जन जंदल के हवाले से मुलाकात का बड़ा जिक्र होता रहा मियां साहब की। BBC ने ये रिपोर्ट किया है कि सिविल क़यादत ने मिलिट्री क़यादत को और आर्मी चीफ को इस हवाले से एतमाद में लिया है और ये बताया है कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा थी ये मुलाकात। और फिर दूसरी तरफ फौजी क़यादत ने भी सज्जन जंदल की वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से अपने अफसरान को एतमाद में लिया है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, थैंक यू सो मच। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर साहब आपने वक्त निकाला। गुलाम मुस्तफा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मगर मैं आगाज करूंगा अपोजिशन से और अली पहले आपसे, ये जो मामला है अपोजिशन क्यों मुतमईन नहीं है? सिविल क़यादत, मिलिट्री क़यादत, तनाव बना हुआ था, तसादुम हो सकता था, सूरत हाल बिगड़ सकती थी, कहने को तो हल होगी, मगर आप लोग मुतमईन नहीं है। मामला है था, ये तो आप मुझे बताए ना। हुकूमत तो ये कह रही है कि खत्म हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रही थी मुझे साज़बाज़ मोहरों की कि जीत कर भी यकीनी है मात अंदर से। अगर मियाँ साहब का ये ख्याल है कि सारे तूफान टल गए हैं तो स्टेटस को से लड़ने वाले अभी इंशाल्लाह जिंदा हैं। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की स्टेटस को की कमर तोड़ के रखेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को इधर राह दिखाएंगे। अभी आपने जो बात की ना, मेरे अंदर कुछ एक आम आदमी जो है ना, आम आदमी नहीं होता, मेरे अंदर का आम आदमी थोड़ा सा टूट सा गया जब आपने कहा ना कि इनकी सियासी मुस्तकबिल है। अल्लाह करे मेरी बड़ी बहन है, अल्लाह करे वो मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं, वो पता नहीं उससे भी कोई आगे की चीज बने। लेकिन यार ये मैसेज दे रही है पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जो अपने आप को वारिस कहती है जिन्ना साहब की, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जो उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा। ये मैसेज है कि आम आदमी ये सोचेगा अच्छा लीडर तैयार होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, लीडर्स आर नॉट प्लांटेड नॉर लॉन्च्ड, लीडर्स इमर्ज। अच्छा। वो अवाम से निकलते हैं और जरूरी नहीं है कि आप एक आम आदमी एक बिल्कुल गरीब के घर से निकले। बुद्धा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्जाम्पल मौजूद है,
एग्जाम्पल मौजूद है, वो बना, उसने बन के दिखाया। बहस और तरफ चली जाएगी, लेकिन कल अगर मियां साहब ये समझते हैं कि उन्होंने अपने 1999 का बदला ले लिया है फौज से, मैं समझता हूं, देखें बेसिकली तो मियां साहब का ईगो का एक इशू तो है ना, ठीक है। हमने किसी ने किसी का नाम नहीं लिया था। अच्छा, देखिए नप्पानामा इमरान खान साहब ने बनाया ना, डॉन लीक्स जो है वो जरदारी साहब ने बनाए हैं, इन्होंने अपना किया जो है ना, वो खुद जो बोया था वो काटा है। कल हम आज भी अपनी फौज के साथ हैं, हम ये भी समझते हैं कि फौज अगर इस पे मुतमईन है क्योंकि वो इसकी स्टेक होल्डर है। लेकिन आज एक और प्रोग्राम में भी बात हुई और आज मैं आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूं कि इसमें दो स्टेक होल्डर नहीं है, हुकूमत और फौज नहीं है, तीसरी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर फौज से भी बड़ी वो अवाम है। अच्छा, पाकिस्तान की अवाम जो ओन करती है इस फौज को। मैं ये समझता हूं अगर फौज मुतमईन है कि ये एडजस्ट हो गया है, मसला उनका हल हो गया, क्योंकि उन्हीं की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से ये बात हुई थी कि भाई सिक्योरिटी। मगर अली आप ये कह रहे हैं कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ। एज अ डेमोक्रेट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पार्लियामेंटेरियन, दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट that I should know that what happened because of which Pak Army security was breached from the PM House. तो हमारा हक है ये इसको पब्लिक किया जाए। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आगे जो इसमें इन्वॉल्व थे हमें पता लगे कि क्या था। देखिए, और ये हमें ना बताया जाए कि सब कुछ अब रावी चांद लिखता है। देखिए कुछ तो था ना जो मसला था। देखिए गफूर साहब जो थे ISPR के डीजी जो हैं वो कोई जाती हैसियत में नहीं करते, उनकी ट्वीट फौज की ट्वीट थी। इसका मतलब है कि उसको कुछ मसला था जो बाद में ठीक हुआ। तो क्या मसला था वो मियां साहब हमें बताएं। राइट, आई गेट योर पॉइंट। वो चीज सामने आनी चाहिए, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। शाजिया चौधरी निसार ने आज इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि अगर किसी को बचाना होता तो ये कमेटियां ना बनती, हमने कमेटियां बनाई, तहकीकात की। अब अगर पीपल्स पार्टी के भाई यही स्टांस है जो मोर और लेस तहरीक इंसाफ का है कि मुतमईन नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी दिस डिड नॉट सेटल वेल। क्यों रहमान, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि किस बात पर इत्मीनान का इजहार करें, किस बात पर। और जिस तरीके से मेरे कॉलीग ने कहा कि 7 माह हो गए, 7 माह कबल आपके रिएक्शंस मुख्तलिफ थे। ये अलग बात है कि स्टेटमेंट्स अलग अलग वक्तों में आई, लेकिन आखिर में आपने ये तस्लीम किया कि जी दिस इज ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पूरी कौम जो है उसकी आंखें लगी हुई हैं कि एक डॉन लीक्स की रिपोर्ट है जिस पर कि एक कमेटी बन गई है, जिसमें कि तमाम इदारों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, हसास इदारों के लोग भी मौजूद हैं, और यकीनन कुछ चीज सामने आएगी क्योंकि हुकूमत ने आपको ये यकीन दिलाया है कि आपको इतने इतने दिनों में तमाम चीज वाज़े सामने दे दी जाएगी। ये चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी थी। और आज उन्होंने ये फरमा दिया कि मेरा ख्याल है कोई दुश्मन का एजेंडा है, दुश्मन का एजेंडा। देखिए दुश्मन का एजेंडा सिविल मिलिट्री रिलेशंस। देखिए बात कैसे शुरू हुई कि मिलिट्री के ऊपर कोई बात शाया हो गई। हाँ। तो ये दिखाया गया कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पर एक एलिगेशन है और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू, ठीक है ना, ये हुकूमत ने तस्लीम किया। पहले वो कहते रहे कि जी नहीं हुआ, उसके बाद कहने लगे प्लांटेड है, और फिर कहने लगे जी वी विल रियली लुक इनटू इट, और हमें बहुत यकीन दहानी हुई, बड़ा यकीन दिलाया गया। लेकिन उसके बाद ये जिसने भी किया, उसके बाद अब जो हालिया ट्वीट आई जिसे ज़ेरे कातिल कहा गया, हाँ। उस ट्वीट को ज़ेरे कातिल कहा गया, लेकिन उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की बहुत सारी ट्वीट्स आई, लेकिन वो पता नहीं ज़ेरे कातिल थी या कुछ और थी, वो हमें नहीं पता। सो द पॉइंट हियर इज कि किसने इस सारी चीज को आग दी और भड़काया। मगर आप लोग मुतमईन क्यों नहीं है? अगर देखिए मैं बड़ी फोकस डिबेट आज चाह रहा हूं, मैं बड़ी फोकस डिबेट चाह रहा हूं कि अगर आपने तो ये बता दिया, आपने कहा जी पब्लिक नहीं है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है पब्लिक नहीं है, मगर आप लोग क्यों मुतमईन नहीं है? देखिए पब्लिक करने की डिमांड अपोजिशन की रही है। पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली सेट कि 7 माह की इतनी आपने बातें की, मेहनत की, जो भी किया, मीटिंग्स की, आपने पब्लिक रिपोर्ट नहीं की। जहां पर आपने ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया, वहां आपने कंट्रोवर्सी को पैदा किया। इस कंट्रोवर्सी को किसी ऑपोजिशन की जमात ने पैदा नहीं किया। हमने कमेंट उस ट्वीट के बाद भी गुरेज किया क्योंकि हमने कहा कि हुकूमत का काम है कि कमेंट करे, क्योंकि वो एक रिपोर्ट सामने लाने वाली है। अच्छा, अब जहां तक मुझे पता चल गया, मेरा ख्याल है निहाल हाशमी साहब असल मसला जो मैं आपने तो बड़ा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप दोनों की बातों से समझाऊं कि असल अपोजिशन ने जॉइंटली एक सब की तरफ से उस पे आई थी, और आज भी ये सब होने के बाद that was very unprecedented. That tweet was very unprecedented in the history of Pakistan. But the report is still not made public. निहाल हाशमी साहब जो मसला है वो डॉन लीक्स भी इशू था, मगर यहां पर अभी जो इशू है वो ये कि पब्लिक को नहीं कुछ बताया जा रहा, ऑपोजिशन को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या सेटल हुआ है मामला या मैनेज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سیاسی جماعتوں کا جو کام ہے ہم ان کو آج وہ یاد دلانا چاہتے ہیں. یہ تاک جھانک کر رہے ہیں بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے, ان کا کوئی کام نہیں. اچھا ویسے کر جو رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. مگر ان سے میں چند سوال پوچھتا ہوں بھائی یہ بتائیں کہ کے پی میں نیا پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے علی محمد صاحب وہاں لے کے جائیں, بتائیں کہ کے پی میں نیا پاکستان میرے ساتھ ابھی چلیں, میں مردان کیا وہاں پہ ڈسکشن کی ادھر ادھر نکل جائے گی. دیکھیں اگر آپ اٹیک کریں, میرا سوال بڑا سمپل پلیز, میرا سوال بڑا سمپل ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو انہوں نے 2013 میں منشور دیا وہ منشور کہاں ہے. میں شاکر بیوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نقل مافیا میں آپ کی کیا ایکسپرٹی ہے, ذرا آپ بتائیں تو صحیح. آپ بتائیں کہ کچرا کراچی کا کون آ کے اٹھائے گا. میں نیا پاکستان میرا سوال اسموک اسکرین پیدا کرنے کے چلیں وہ ان کا حق ہے سر. آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں تو انہیں بھی کرنے دیں. یہ دھواں میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ فوکس ڈیبیٹ ہو. دھواں کہاں سے اٹھتا ہے, یہ دل جلے لوگ جو ہیں یہ تلاش کریں, یہ دھواں اندر سے دل جلے لوگ ہیں. اچھا مگر سر چلے ان کے تو دل جل, ہمیں تو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے جو ایشو کیا تھا آپ پبلک کو نہیں پتا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. پبلک کیوں نہیں ہوئی رپورٹ؟ آپ پاکستان کے میڈیا ہیں, پاکستان کی بہت ساری ایشو ہے, پاکستان کی پبلک ہے, پاکستان کی پبلک کے ریپریزنٹیٹیو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے علم میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے پبلک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو نمائندے ہیں پاکستان یہ بات ہی نہیں ہے سر, یہ دونوں پبلک کے نمائندے بڑا اسٹیک ہولڈر پرائم منسٹر ہے, اور پرائم منسٹر کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگوں پبلک سب جانتی ہے. سر چلے میری بات چھوڑ دیں, آپ میڈیا کو بھی مائنس کر دیں, یہ دونوں تو نمائندے ہیں. ان کا لیڈر پارلیمنٹ نہیں آتا, پرابلم تو یہ ان کا لیڈر پارلیمنٹ میں نہیں آتا. آج ہوا ہے, آج سینٹ میں بحث ہوتی رہی ہے, ڈان لیگ پہ بھی ہوتی رہی ہے, میں موجود ہے سر. تو بھائی یہ آئے تو سی اسمبلی میں, ہم سب سے بڑے پبلک کے اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ جواب نہیں ملا. اس اسمبلی میں جہاں عمران خان کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا وہ اجلاس ہی کینسل کر دیا جائے. اس اسمبلی میں جہاں نواز شریف صاحب آتے نہیں, اس اسمبلی میں جہاں وہ آتے نہیں, تو آپ اس اسمبلی میں جس کو آپ نے, اس اسمبلی میں جس کا اسپیکر آپ کو بولنے نہیں دیں گے, اس اسمبلی میں جہاں عوام کے مسئلے, اس اسمبلی میں جس سے آپ کو نفرت ہے, آج اس اسمبلی میں جہاں میاں صاحب کو خدا ان کی تلاشی شروع ہو گئی سپریم کورٹ میں. بریک لیتے ہیں, سپریم کورٹ میں ان کی تلاشی شروع چلیں سر. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈان لیکس کا معاملہ حل تو ہو گیا لیکن اپوزیشن کیوں مطمئن نہیں ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. جنرل صاحب ایک تو یہ کہ اس معاملے کا جو ریزولوشن ہوا ہے کیا یہ واقعی کسی کی فتح یا شکست ہے اور معاملہ اسی طرح سے حل ہوا ہے جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا؟ دوسرا سوال سر میرا, چودھری نثار نے آج جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو ریٹائرڈ عسکری اداروں کے لوگ ٹی وی پر آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی اور انہوں نے کہا کہ ماحول کو خراب کرنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ صرف کرٹیسزم جو ہے اوورآل, ناٹ جسٹ نیمنگ اینی ون, مگر یہ کہ اس کرٹیسزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں حوالوں سے؟ دیکھیے پہلے تو چودھری نثار صاحب بڑے محترم ہیں اور ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے بات جو کی یقیناً صحیح کی ہوگی. چلیے میں یہ تو بات ان کی مان لیتا ہوں. اچھا. اور اتنا قصور ہمارا ضرور ہے کہ ہم نے بات کی, اور اگر بات ان کو پسند نہیں آئی تو پھر بہرحال بات تو ہم نے کرنی ہے. اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کو قوم نے جو جس طرح ہمیں عنایات دی ہیں اور جس طریقے سے ہماری تو سات نسلیں اس کو نہیں بھلا سکتی, تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو صحیح سمجھے بات کریں اور مجھے دنیا کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی. نمبر 2, میں نے تو اپنا قصور مان لیا, مجھے صرف یہ بتایا جائے, آسمی صاحب بیٹھے ہیں, کہ اگر چودھری نثار صاحب کے اور حکومت کے بیانات کو سب کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دفاعی تجزیہ کاروں نے تو جو کام کیا ہی کیا, حکومت نے ماشاءاللہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتے ہی رہے ہیں. کہ چودھری نثار صاحب کے اپنے بیانات ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کے اپنے لوگوں کے بیانات ہیں جی, وہ بات کرتے رہے سارا. انہوں نے خود کہا جی کہ قومی سلامتی کے مسئلے پر اس قدر زیادہ شدید کاری ضرب لگی ہے وغیرہ وغیرہ, سارے بیانات آتے رہے. تو اگر حکومت نے جی ڈان لیکس بھی ہم ریٹائرڈ فوجی افسروں کے سر پہ ڈال دیں کہ ہم نے کی ہے, ہاں وہ بھی مان لینے کو تیار ہیں, لیکن خدا کے لیے مجھے یہ تو پتہ چلے کہ کس نے یہ کیا, کیوں کیا. کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن
جو اس کمیشن کے بارے میں تھا اس میں بڑا واضح تھا کہ پتہ چلا جائے کس نے کیا، کیوں کیا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھا۔ یہ ان چاروں سوالوں کے جواب مجھے ابھی تک نہیں ملے، نہ کمیشن نے دیے نہ اس نوٹیفیکیشن نے دیے۔ مجھے جو ملا، بات سنیے میری، جو ملا 3 ایسے افراد کو سامنے لایا گیا، 2 سٹنگ منسٹرز آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، جن کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ ڈان لیز کی وجہ سے، ایک پی آئی او کو برطرف کر دیا گیا ڈان لیز کی وجہ سے۔ کیا حکومت اس معاملے کی سنگینی کا اظہار خود نہیں کر سکی، یا کیا اتنا سنگین تھا یہ مسئلہ؟ لیکن ان تینوں نے، بدقسمتی یہ ہے کہ ان تینوں نے ان سب کو ماننے سے انکار کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب سوالات تو حکومت نے خود کھڑے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ سر، لوگ تو خود کھڑے کر دیے ہیں، مطلب there is a lot to be settled۔ مگر میں before I go to شازیہ and علی محمد، نہال ہاشمی صاحب، یہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ایک پریسیڈنٹ شاید سیٹ کر دیا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو ہے یہ اب تعلقات اب آگے اس طرح سے چلیں، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ کیا اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ حکومت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہر چیز پہ پوچھتے ہیں نا، کیا اس کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ملک چل رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ نہیں چلا رہے۔ یہ تو یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا خیال ہے میڈیا سے میرا جواب بڑا ملا جلا ہوگا، اگر کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے تو جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ سپریم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ باقی ادارے ہیں، باڈیز ہیں، ڈویژنز ہیں، تو یہاں تعلقات نہیں، یہاں پہ اداروں کی کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ نہ سول ریلیشن، ملٹری ریلیشن کبھی خراب تھے نہ ہے یہ، ہم جو آپ لوگوں کی طرف سے سنا ہے سول ملٹری ریلیشن آپ کی اختراع ہے، یہ میڈیا کی زبان ہے، میڈیا کی ٹرمنالوجی ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کے کتاب میں پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان۔ سول ملٹری ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی خراب نہیں ہوئی، نہ ہی ریلیشن نام کی کوئی چیز ہے۔ وہ ہماری افواج پاکستان پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑا فخر اس بات پہ، جو لوگ اس کو ناپسندیدگی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے یہ پریس کانفرنس کیوں کیا، میں کہتا ہوں ہی از اے پروفیشنل سولجر، ڈسپلین سولجر، پاکستان آرمی ایک صحیح طریقے سے، جب ٹویٹ کیا تھا وہ تب بھی پروفیشنل تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کو بھی آ کر کے ایکسپلین کیا ہے، اور وہ خود جب حاضر ہے، موجود ہے، حاضر سروس جب جنرل ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا اس کانسٹیٹیوشن کے ڈومین میں سے زیادہ تو حکومت کو ان سے جواب دینا نہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، پھر حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ پہلی بات ڈومین سے کوئی ادارہ، کوئی جنرل، کوئی وزیر، کوئی باہر ہے؟ اگر آپ مجھے واقعی یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک چل رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے میاں صاحب کو پوچھنا چاہیے اپنے سبارڈینیٹ سے کہ وہ جو پہلی ٹویٹ آئی تھی وہ کیوں آئی تھی، اور اس میں نوٹیفیکیشن کی ریجیکشن کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہیڈ آف سپریم باڈی، ہی از دی لیڈر آف سپریم باڈی۔ سلیمانی ٹوپی پہن کے لوگ وہاں بیٹھے تھے کہ انہوں نے پوچھا نہیں پوچھا کیا؟ کہ جو کار سرکار ہے اسے ہم چلا رہے ہیں اور احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ کل کو آپ کسی اور منسٹری کا کوئی اور منسٹری کہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے نوٹیفیکیشن آیا ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹری کی ڈومین تھی کہ وہ نوٹیفیکیشن نکالتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں شازیہ، یہ اپوزیشن تو پرائم منسٹر ہاؤس نے غلط کیا ہے کچھ؟ وہ کوئی یہ میں نہ مانوں، یہ دھواں کہاں ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ مجھے ایک چیز بتائیے، دیکھیں حکومت کی ایک اور تنقید ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت یہ چاہتی تھی کہ یہ لڑائی ہو اور انہیں جو ہے وہ موقع ملے اور اس موقع سے جو وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ حکومت کا یہ جو ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے، میرا سوال بھی ہوگا کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ لڑائی ہو، موقع پرستی میں لگے رہتے کہ کہیں سے کوئی ایسا ہو۔ نعمان، میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس جو 2-4 گنی چنی لائنیں ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایشو پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ایشو پہ پرٹیکولرلی اپوزیشن نے کیا کیا ہے، اور جس طریقے سے ابھی کہا ہے، آپ کے اینالسٹ نے بھی کہا ہے کہ ڈے 1 سے ہوا کیا ہے حکومت کے، آپ سارے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ چودھری نثار صاحب کی دیگر پریس کانفرنسز فرام اکتوبر آپ دیکھ لیں کہ بتدریج کس طریقے سے معاملے کو انہوں نے خود سنگینی تک پہنچایا، اور انہوں نے ہمیں یہ انشور کیا کہ یہ پبلک بھی ہوگی چیز۔ کس نے ہائپ کریٹ کی؟ دیکھیں، میں تو ایشورنس نہیں دے سکتی نا، اس طرح کی کمیٹی کی رپورٹ سامنے لاؤں گی، یہ علی تو نہیں دے سکتے، دس از ناٹ ان آور ہینڈز۔
یہ گورنمنٹ نے اشور کیا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, اس لیول کی بریچ ہوئی ہے, اینڈ ویل انشور کہ پوری قوم کے سامنے تمام نتائج اور تمام رپورٹ جو ہے وہ سامنے رکھی جائے. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ٹویٹ ایک ادارے کی طرف سے آئی ہے, اور اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, جو کہ سبارڈینیٹ ہے, جو بھی افسر ہے جس بھی ادارے سے بلانگ کرتے ہیں, تو پھر اگر آپ سپریم باڈی کے لیڈر کو, چیف ایگزیکٹو کو اتنی بہت اچھی بات ہے کہ سول ایک ادارہ ہے جس کو آپ اتنا مانتے ہیں اور ہم سب مانتے ہیں, تو پھر ان کو میرا خیال ہے اپنی بھی رٹ اور اپنی بھی جو پریولیج اور اتھارٹی ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ پھر باقی جگہوں پہ بھی پھر کریں, پھر افغانستان کے معاملے میں باقی جگہوں پہ بھی وہی نظر آنی چاہیے, فورن افیئرز میں بھی وہی نظر آنی چاہیے. آپ کے پاس فورن پالیسی ہے, نظر آ رہی ہے الحمدللہ, تبھی تو افغانستان کے ساتھ ریلیشنز آپ دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کے ساتھ تو بدترین ہو چکے ہیں, ایران کے ساتھ بتدریج بگڑتے جا رہے ہیں, بتدریج بگڑتے جا رہے ہیں. اگر الحمدللہ آپ افغانستان, ایران اور انڈیا کے ساتھ ریلیشنز پہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ اپوزیشن واقعی کو موقع پرستی دکھا رہی ہے, چاہتی تھی کہ لڑائی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں موقع ملے. دھواں اٹھ رہا ہے, بس پوچھا دھواں کیوں اٹھ رہا ہے. دیکھیں بعید از قیاس نہیں ہے, لیکن اگر اس پہ کوئی سیاست کرتا ہے کہ یار اس طریقے سے, یعنی کہ اپنے فوج کو بدنام کر کے کوئی چاہے گا کہ حکومت گرے, یہ تو بڑی گری ہوئی سوچ ہے. اگر کسی نے اس وجہ سے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ دنیا میں ہماری فوج کا اور ہمارے ملک کا امیج بدنام ہوا ہے اور ہو رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل ایک پاکستانی والی سوچ ہے. لیکن اگر یہ اس سوچ پہ کوئی کرے ڈان لیگز پہ پالیٹکس کے, یار اس طریقے سے چلو میاں صاحب کو چلتا کریں, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے. دوبارہ میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں, آپ نے دھرنے کے علاوہ کیا کیا آج تک, یہ بتا سر. میں عرض کروں پلیز. دیکھیں دو ایشوز میاں صاحب کو بہت بڑے سامنے آئے پچھلے سال 1.5 سال میں. ایک تھا پانامے کا, دوسرا تھا ڈان کا. پاناما جو ہے وہ ہم نے نیوز بریک نہیں کی, آپ نے کیا کورٹ میں, تو آپ کیا نا بھائی جان, پاناما پیپرز میں تو پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, پرائم منسٹر کے نام پہ آف شور کمپنی نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا ان سے 4 سال میں آج دھواں کیوں نکل رہا ہے, 4 سال میں پاناما. اچھا میں برس کر لوں اگر اجازت ہو, سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کی اگر اجازت ہو, کیونکہ حکومت وقت ہے نا ہر چیز کی. میرا خیال ہے ایکسائٹڈ ہے کافی. نہیں وہ پچھلی مٹھائی کا اثر ہے, جو انہوں نے بے وقت مٹھائی کھائی تھی, انہوں نے بچا لیا کتنوں کو, وہ جو بے وقت مٹھائی کھائی تھی قربانی دے دی, پاناما پہ جو بے وقت مٹھائی کھائی تھی, بعد میں جو فیصلہ دیکھا انہوں نے کہا یہ بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا کر لے بات, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے واپس آ کے علی کی بات سنتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ جو معاملہ ڈان لیگز والا ہے, اس پر اپوزیشن کے تحفظات ابھی بھی کیوں ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. علی آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, مگر ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو میں نے انٹرو میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ وزیراعظم نے سیاسی طور پر اور اس معاملے پر جو بیان بازی تھی وہ اس طرح سے نہیں کی, تو کیا اس کا بھی تھوڑا سا کریڈٹ جاتا ہے کہ حساس معاملہ تھا, سینسیٹیو معاملہ تھا اور اس کی سینسیٹیوٹی کو سمجھا گیا؟ دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا وہی تو بات بیچ میں ہائی جیک ہوگی, ان کو ہائی جیکنگ کی بیماری ہے نون لیگ کو. دیکھیں ڈان لیگز ہم نے نہیں کی, ٹھیک ہے, پاناما ہم نے نہیں کیا تھا, ان کا اپنا کیا دھرا تھا. اب سوال یہ ہے, یہ بچوں کا کھیل تو تھا نہیں, یہ کسی چیز پہ کوئی سٹا تو لگا نہیں تھا کیونکہ بچوں کا کوئی میچ ہو رہا تھا. سٹے کا تجربہ آپ کو, کور ماشاءاللہ آپ ہر چیز میں ایکسپیرینس ہیں. دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں یہ باقاعدہ ان کی پبلک اسٹیٹمنٹ میں آئی ڈان لیگز کا ایشو کہ ان کو اس پہ کنسرنز ہیں. پھر ان کے انتہائی سینئر ترین منسٹر کو چلتا کر دیا گیا, یہ پرویز رشید صاحب کو. پھر طارق فاطمی صاحب سینئر ترین ان کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے. اب سوال دو تین اٹھتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب کا کوئی فورن منسٹر نہیں ہے, کبھی تو کوئی ہمیں ملے گا نا, کبھی کوئی مل جائے گا. میاں صاحب نے کبھی ایک بار کوئی سپیچ وغیرہ کرنی ہوگی, کبھی کوئی کشمیر کی بات کرنی ہوگی نا, انہوں نے کبھی کریں گے نا. کبھی جب کلبھوشن پہ کبھی غلطی سے کوئی کلبھوشن کا نام ان کے وزیراعظم صاحب کے منہ مبارک پہ تو آتا نہیں, کبھی بات کریں گے نا, کبھی یونائٹڈ نیشن میں کہیں کسی فورم پہ جیسی بات کریں گے وہ نوالے پہ رکھ کے ان کو کہیں گے کہ آپ بات کرتے ہیں پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, یہ ہے آپ کی پی ایم ہاؤس کی یہ رپورٹ. یہ جو ڈان لیگز ایشو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اس کو اگر پبلک نہیں کریں گے نا, یہ شک ہمیشہ رہے گا کہ اس میں کیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دیکھیں
یہ جو لوور کیڈر کے ان کے جو ممبرز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہاؤ ڈز میاں صاحب ان کی ہاؤس آف شریف کس طرح گورن کرتی ہے، یو نو دس، ٹھیک ہے، ایوری بڈی نوز دس. منسٹر جو ہیں وہ بیچارے 6 مہینے ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا، صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کسی لوور کیڈر کے بندے کو شوق کیا ہے کہ وہ فوج کو بدنام کرے؟ طارق فاطمی صاحب کو کیا شوق ہو سکتا تھا؟ پرویز رشید صاحب کو کیا ہو سکتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں ایک منٹ، ملک کے وزیر اعظم پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی فوج کو بدنام کرے گا، کیونکہ یہ پورے عوام کی اس کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. تو میاں صاحب کوئی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر میاں صاحب نے نہیں کیا اور نیچے کیڈر کے لوگوں کو کیا شوق ہو سکتا ہے؟ Who was in the between؟ پھر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ اچھا دوسری بات کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری بات، وہ جو بندے کو آپ نے ECL پہ ڈالا تھا وہ ایسے ہی ڈال دیا تھا، وہ سرل المیدا کو کوئی شوق تھا آپ کو ڈالنے کا؟ آپ نے کوئی اس سے پوچھا، کوئی اس کے اخبار سے پوچھا بھئی آپ کی جو ہے جو آرٹیکل 19 کے تحت جو آپ کو آزادی ہم سب کو ملی ہوئی ہے اس کی کوئی حد ہے؟ اچھا آپ کو اتنا پتہ، دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی سین آدمی جس کا تھوڑا سا بھی یہ پورشن کام کرتا ہو، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کو گالیاں لے کے وہ چھاپے گا؟ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ملک کی کون سی خدمت کر رہے تھے ڈان لیکس چھپا کے؟ تو اس میں کچھ لوگ ہیں، ہمیں بتایا جائے کیوں کون لوگ، اور آپ اپنا کام خود کیوں خراب کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، ان حالات میں اور کون سی اتنی رپورٹس اور تھی، آخری بات اور طرف نکل جائے گی، بہت ساری رپورٹس آنی چاہیے. ان حالات میں جب اس طرح کی صورتحال بنی، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ میاں صاحب جو ہیں جا کے جندال بھائی جو ان کے ہیں وہ سجن آنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹریک جا کے ملتے ہیں. کون سی ٹریک ٹو یار؟ وہ کہتے ہیں حالات میں کون سی ٹریک ٹو؟ لیکن اچھا چلو اس پر ابھی آفیشل جواب نہیں ہے. غلام مصطفیٰ صاحب فیملی فرینڈ کی حیثیت فیملی فرینڈ کی حیثیت سیلفی کا سوال ہے، مجھے بلا لیں. اچھا فیملی فرینڈ بھی چن چن کے رکھتے ہیں، ایسے بندے کو فیملی فرینڈ پاکستان اور فوج کا مودی صاحب. میں غلام مصطفیٰ صاحب یہ ٹریک 2 والے معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کی اس طرح سے ملاقات ٹھیک ہے؟ اگر یہ ملاقات ہیلپ کر سکتی ہے کسی بھی طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں؟ دیکھیے بات پھر بہت دور تک نکل جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی، اور کسی حد تک شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ ہم نے تو باقاعدہ اپنی جھولی بھی پھیلائی کہ ہمیں امن کی آشا کی ہم نے کوشش کی، لیکن مودی صاحب کے ارادے کچھ اور ہیں. اب رہا جندال صاحب کا، ٹریک ٹو ڈپلومیسی اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی اس کی وقت نہیں ہے. آپ صرف میسیج ایکسچینج کر سکتے ہیں. مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ اس کو ادارہ جاتی طور پر لیں گے. اس کو ہمارا فورن آفس میں انوالو کیوں نہیں تھا اس میں؟ فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس چیز کا. پھر جندال وہ شخص ہے جس نے ڈان لیکس میں جو بات کی گئی تھی وہی بات جندال نے اڑی انسیڈنٹ کے بعد اپنے ٹویٹ میں کی تھی، ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کیے تھے اس نے. تو کیا ایسے شخص کا ان حالات میں ہمارے وزیر اعظم کا ان سے ملنا مناسب ہے؟ اگر ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے تب بھی ان سب چیزوں کا بیک ڈور پہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اگر یہ بات ہوئی ہے میرا وزیر اعظم کیوں مل رہا ہے ان سے؟ اگر وزیر اعظم اس سے مل بھی لیتے ہیں تو جو لوگ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کٹ آؤٹ کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم اس وقت ملتے ہیں جب معاملات کسی نیچ پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا ایک سوال چھوٹا سا میرا اور ہے، معصومانہ سا ہے سوال، وہ یہ ہے کہ جس حکومت کے 2 وزراء کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ایک سینئر آفیسر کو فارغ کر دیا گیا ہے، کیا حکومت نے کبھی اپنے اور کارکردگی کا بھی جائزہ لیا ہے کہ کیا یہ معاملات اسی طرح حکومت کے چلنے چاہیے؟ جب ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کیا اسی طرح جمہوریت کو چلنا چاہیے؟ اچھا جب اتنا بڑا ایک بات ہو گئی ہے اور حکومت اتنا بڑا ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سٹیپ بظاہر سامنے نظر آتا ہے. اب اس کو کس نتیجے سے کس طریقے سے دیکھا جائے یہ بھی ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. میں شازیہ پیپلز پارٹی بھی یہ جندل والی ملاقات کے اوپر بڑا ایک سخت موقف ہے، نہیں ملنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو؟ رحمان بالکل درست فرمایا ہے کہ آپ امن کی خواہش رکھتے ہیں، پڑوسی ملک بالخصوص آپ کے پڑوسی جو ممالک ہے، یو کانٹ چینج یور نیبرز، آپ اپنے اچھے ریلیشنز کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کا جو ہندوستان ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آج کے ہندوستان کو کون گورن کر رہا ہے. مودی جیسی شخصیت جو گجرات ہو یا کشمیر ہو، جس طرح سے وہاں لہو بہایا گیا، جس طریقے سے وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر میں آج تک نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری ایل او سی پہ جو تمام معاملات ہوئے جس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی گئی،
ہمارے سیولینز پر اٹیک ہوا, بسز پہ ہمارے یہاں اٹیک ہوا. یو نو ہاؤ مطلب مودی کا تو رویہ یہ ہے, پرائم منسٹر مودی کا, کہ آپ ہمارے ساتھ تو جو رویہ ہے اپنے ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان میں ہو رہی ہے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اینڈ پلس ہندوستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن بہت ہو رہی ہے, اور بہت جگہوں پہ ہو رہی ہے, اور بہت کمیونٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس طرح کے شخص کے ساتھ اگر آپ ریلیشنز پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو اپنی انٹیگریٹی اور اپنے ملک کی سالمیت کی بھی ایک اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کی صاحبزادی بڑے مزے سے کہہ دیتی ہے جی ہی از فرینڈ آف دا فیملی, اور یہ بڑا فرینڈلی اور واٹ ایور وزٹ تھا. تو پھر اگر یہ ایک پرسنل وزٹ تھا, اگر فیملی ٹرمز کا تھا, تو پھر جو بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بریف کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پرسنل وزٹ کے حوالے سے. اور فورن منسٹری سے کون موجود تھا ان میٹنگز میں, چاہے وہ لاہور کے اندر کسی شادی کو اٹینڈ کرنے آئے ہوں. تو پھر بھی نہیں ملا جا سکتا. گیو می بریک رحمان, آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, میں نے آپ کو مودی کی گورننس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے, اینڈ ہز اپروچ ٹورڈز پاکستان. ہم کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ٹرانسپیرنسی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ اپنی کانٹینٹس ہم سے چھپائے رکھیں, اپنی ڈسکشن چھپائے رکھیں. ایشو وہی ہے کہ اس میں بھی اوپننس, گمراہ نہ کریں لوگوں کو. اوپننس ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو نہ لگے. ہاشمی صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو اس کے طریقہ کار ہیں. ایک تو کیوں ملے, تو پرائم منسٹر از آلسو دا فارن منسٹر آف پاکستان. اوکے, اچھا, تو یہ میرے دوست بھول جاتے ہیں, ان کا تو دھواں نکل رہا ہے, ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے. دوسرا, کہیں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں یا آپ کسی بھی شخص سے ملنے پہ کوئی کانسٹیٹیوشن, یہاں پابندی ہے. اور دیکھیے سب سے انٹیگریٹڈ آدمی ذاتی حیثیت میں تو پھر اور بھی بہت کچھ کیا جا سب سے سکتا ہے, زیادہ مگر وہ انٹیگریٹڈ پاکستان کو بھی آدمی تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اور اس کی لائلٹی ابو ایوری تھنگ. اب آئیے, اگر اسٹیٹس مین شپ کیا جاتا ہے, تو ایک دور ایسا بھی تھا جب آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر بڑی معنی خیز انداز میں کہ ہماری کامن کرنسی ہو. وہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کہ بلاول, اور جب راجیو بڑے ہوں, بلاول اور مونیکا کے, وہ ان کے ہم چاہتے ہیں کہ لڑے نہیں, یورپین یونین کی طرف جائیں, ہماری بارڈر کوئی کامن کرنسی ہو. کامن کرنسی وہاں ہوتا ہے جہاں ایک ملک ہو, فیڈریشن. وہ پرائم منسٹر ہے جس نے یو این او میں برہان وانی کو ایک ایسا انڈیجنس لیڈر We should discuss our hero. Burhan Wani is the hero of this subcontinent. He is the icon of freedom. میری بات سنیں, آخری بات سنیں. یہ بارڈر پہ بیٹھا فوجی یہ سوال کرتا ہے کہ میں جس قوم کی خون دے رہا ہوں, میرے دشمن سے میرے ملک کا وزیر اعظم چھپ کے کیوں مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے؟ آپ کا ہر فوجی سوال تو آپ مگر میرا خیال ہے بتائیں کیا ڈسکس کیا, بتائیں نا جنرل صاحب ہمیں گزارش وہی ہے, گزارش وہی ہے, تھوڑی اوپننس لیں. بہت شکریہ. for personal contact with India at this point in India. And tell the nation why did he met the enemy of the state. بہت شکریہ. بہرحال سوال وہی ہے اوپننس کا. اپوزیشن کا تحفظ یہی ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ اور اوپننس آئے, چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنے, میزبان احمان کو اجازت دیجیے.